बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक खुशी खुशी घर वापस आया। उसके हाथ में उम्रे के टिकट थे। घर में दाखिल होते ही अपनी बेगम को आवाजें देने लगा, सारा कहाँ हो? कि जब उसे अपना बेटा ऐसा नजर आया तो उससे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? कब से मैं आवाजें दे रहा हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रही। बेटे ने अपने बाप को बताया, अब्बा, माँ पड़ोसन के घर गई हैं। वो कहने लगा, एक तो ये औरत हर वक्त इधर आती जाती रहती है, पता नहीं उसके साथ क्या मसला है। जल्दी जाओ, अपनी माँ को बुला कर लाओ। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा भी था। जब आयशा ने दौर से बेटे को देखा तो उसके दिल में आया कि अपने बेटे फरूख को अपने पास बुला ले, लेकिन उसने खुद ये चाहा कि क्या फरूख खुद मेरे पास आएगा, मेरे पास बैठेगा। अब मैं इतनी भी दूर नहीं कि उसे अपनी माँ नजर भी ना आए। पता नहीं कौन सी खबर है जो आज मेरे बेटे के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया है, और ये खबर अपनी माँ को नहीं देना चाहता, लेकिन बीवी का इंतजार कर रहा है। खैर, वो इंतजार करती रही। अभी उसकी बीवी वापस नहीं आई थी कि अचानक फरूख की नजर अपनी माँ पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ की तरफ आने लगा, फिर अपनी माँ के साथ चारपाई पर बैठा, मिठाई का डब्बा खोला और एक लड्डू निकाला। फिर माँ से कहा, अम्मी, ये मिठाई खाओ, हमारे उम्र के टिकट आ गए हैं। मैं अपने खानदान के साथ उम्र की सादत हासिल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर आयशा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो खुश हुई और कहने लगी, माशाल्लाह बेटा, मुझे यकीन था कि ये सादत हमारे नसीब में होगी। कब जा रहे हो? फरूक ने अपनी माँ से कहा, बस अम्मी, अगले महीने के 5 तारीख को हम जा रहे हैं, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई और कहा, बेटा, बहुत खुशी की खबर है। मेरी तो शुरू से यही हसरत थी कि कब मुझे मौका मिलेगा। अल्लाह ताला ने अब ये मौका दे दिया है। यह सुनकर फरूक अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी जी, बात दरअसल ये है कि हमारे साथ नहीं जा रही। ये सुनकर आयशा ने अपने बेटे की तरफ हैरत से देखा और फिर कहा, बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं क्या इस फैमिली का हिस्सा नहीं? जिस पर फरूक कहने लगा, नहीं अम्मी, आप हमारी सरबराह हैं। हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसलिए मैंने आपके टिकट नहीं कराए, क्योंकि नया माहौल होगा, सफर की तकलीफ भी तो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि आपके घर पर ही रहें और आपको आराम की जरूरत है। ये सुनकर आयशा हैरान हुई और अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे चलने फिरने में कोई खास दुश्वारी का सामना नहीं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मैं दमा की मरीजा हूँ, लेकिन साथ साथ मेरी दवाई भी चल रही है, तो दवाई अगर साथ और बार मिलती रहे तो मेरे साथ कोई मसला नहीं होगा, ना ही मुझे चलने में कोई दुश्वारी होगी। बेटा तो मुझे जानता है, तो क्या अपनी माँ से वाकिफ नहीं? उम्र की सदर हासिल करना ये सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश थी, और मैं तो यही समझ रही थी कि तुम अपनी माँ को ये खुशखबरी देने आए हो, मगर अफसोस कि तुम अपनी बीवी और बच्चों के साथ जा रहे हो और माँ को अकेले इस घर में छोड़कर। फरूक के पास माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार अपना मौजू बदल रहा था। फिर अचानक उसे अपनी बीवी सारा नजर आई। मिठाई का डब्बा लेकर वो बीवी के पास भागा और उससे कहने लगा, हम अगले महीने उम्रे पर जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे। सारा ने आहिस्ता से माँ की तरफ इशारा करके कुछ कहना चाहा, तो फरूक उसका इशारा समझ लिया। इसने माँ से नजरें बचाते हुए सारा से, परेशान होने की जरूरत नहीं, माँ हमारे साथ नहीं जा रही। लेकिन आयशा को कोई मामूली खातून नहीं थी। वो अपने बेटे के इशारे पे समझती थी और जानती थी कि फरूक अपना हक अदा नहीं कर रहा। जितनी कुर्बानी आयशा ने इस खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए दी थी, ये हर कोई जानता था, लेकिन एक ही शख्स माँ से बेनियाज था, वो फरूक था। आयशा इस पर हैरान थी कि ये वही बच्चा है जो बचपन में बहुत बीमार था। मैं इसकी खातिर रातों को जाती थी, हकीम के पास चली जाती थी। अपने बच्चे के लिए जितनी कुर्बानियां मैंने दी, शायद ही इस मोहल्ले में किसी माँ ने दी हूँ। मगर फरूक ये सब कुछ भूल चुका था। हालांकि इसने अपनी माँ से ये वादा किया था कि वो इसको खुश रखेगा, कम अज कम जिंदगी में एक बार हज नहीं तो उम्र की सादत जरूर हासिल करवाएगा। ये वो सब मोहल्ले वालों से मिल रहा था। मोहल्ले वाले मुख्तलिफ चीजों की इससे और सारा से फरमाइशें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरे लिए जैतून का खालिस तेल लेकर आना, कोई ये कह रहा था कि मैं आप जम मत भूलना, ये आप शिफा है। लेकिन इसकी माँ आयशा ने अपने बेटा और दोस्त से कुछ ना कहा, ना ही किसी किस्म की इस फन्ने फरमाइश की, ना ही उन्होंने अपनी माँ से कुछ लिहाज या कुछ पूछा। कुछ बशऊर लोग ऐसे थे जो दिल से फारूक और उसकी बीवी पर नाराज थे कि ये कैसे बेवफा लोग हैं और फारूक कैसा बेटा है, क्या ये इबादत कबूल होगी? अपनी माँ को नाराज करके उससे घर में तन्हा छोड़कर वो उम्रे के लिए जा रहा है, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करेगा। लेकिन अगर माँ ही इससे नाराज है तो इस इबादत का क्या
فائدہ۔ وہ تقریباً گھر سے نکلنے والے تھے کہ عائشہ نے اپنی بیٹے سے کہا، بیٹا میری دوائی ختم ہو چکی ہے، کم از کم ماں کے لیے اتنا کرو کہ میڈیکل سٹور سے میری 20 دنوں کے لیے دوائی لے آؤ۔ فاروق نے ماں سے کہا، امی میں نے میڈیکل سٹور کے مالک جمیل سے بات کی ہے اور اس نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ آپ خود آ کر دوائی لے جائیں، بعد میں اس سے پیسے ادا کروں گا، میری اس سے بات ہوئی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ عائشہ نے اپنے بیٹے سے زیادہ بحث نہ کی، وہ فاروق سے ناراض تھی لیکن پھر بھی دعاؤں کے ساتھ اس سے انہوں نے گھر سے رخصت کیا، کیونکہ آخر کار فاروق ان کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑی منتوں اور مرادوں سے اسے پالا تھا۔ بچپن میں وہ شدید بیمار تھا، محلے والے تو یہی کہتے تھے کہ فاروق زندہ نہیں بچے گا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، 6 سال تک وہ جیل میں بھی نہیں سکتا تھا، اس کی ٹانگیں لاغر ہو چکی تھی، لیکن عائشہ نے ہمت نہ ہاری، کبھی وہ فقیروں کے پاس جاتی، کبھی جائے نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی۔ عائشہ سے جتنا ہو سکا انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا اور ایک ماں کی دعا کا یہ اثر تھا کہ فاروق اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں پہلی بار اس نے چلنا شروع کیا۔ گھر میں تنہائی کی یہ پہلی رات تھی اور یہ رات عذاب ناک تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ عائشہ گھر میں اکیلی رہی، لیکن آج اس کے گھر میں اسے اکیلا رہنا تھا، اسے تنہائی سے خوف آتا تھا، اور جب اس نے سوچا کہ 20 ایسی راتیں ایسی ہی اسے گھر میں تنہا گزارنا پڑی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حالانکہ اس کی پڑوسن حمیدہ نے اس سے کہا تھا، بہن جب تک تمہارا بیٹا واپس نہ آئے آپ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہیں، لیکن عائشہ ایک خوددار عورت کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس لیے اس نے اپنی پڑوسن سے کہا، بہن تمہارا بہت بہت شکریہ، گھر میں راشن ہے، میں خود اپنے لیے 2 روٹیاں پکا سکتی ہوں، چونکہ میرے بیٹے نے مجھ سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر میں اکیلی رہوں تو میں رہوں گی، میں اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں، لیکن کیونکہ بیٹا یہی چاہتا تھا کہ میں تنہا رہوں تو میں اس گھر میں تنہا رہوں گی، مجھے بیٹے کی اس بات کو قبول کرنا ہے۔ یہ سن کر حمیدہ نے خاموش ہو گئی، لیکن عائشہ دل ہی دل میں رونے لگی، پہلی رات اس سے نیند نہ آئی، دوائی اس کے پاس نہیں تھی، شام کو وہ میڈیکل سٹور پر نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے یہی سوچا تھا کہ آج رات بغیر دوائی کے سو جاؤ بھی، صبح صبح میں میڈیکل سٹور جمیل کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ آج رات ان کے لیے کتنی تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ دمے کی مریضاں تھی، ساری رات وہ کھانستی رہی اور انہیں سانس لینے میں بھی دشواری ہوئی، نیند تو ان سے بہت دور تھی، لہٰذا انہوں نے جائے نماز بچھائی اور عبادت کرنے لگی، اپنے ماضی کو وہ یاد کرنے لگی، ایسی ارادوں کو وہ شدت کے ساتھ یاد کرنے لگی، یا وہ جاتی تھی کس لیے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے، ساری رات وہ عبادت کرتی رہی، پھر تھک کر تقریباً صبح 4 بجے وہ چرپائی پر لیٹ گئی، تقریباً آدھا گھنٹہ ہی انہیں نیند آئی کہ صبح کی اذان شروع ہوئی اور انہوں نے صبح کی نماز ادا کی۔ یہ رات ان کے لیے تو کافی تکلیف دہ تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر رات کو مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے کون ہے سنبھالنے والا اس تنہائی میں یہ 20 راتیں کیسے گزاروں گی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، اس نے اپنے لیے ایک روٹی بنائی اور اس کے بعد وہ میڈیکل سٹور کی طرف روانہ ہوئی۔ جمیل وہاں موجود تھا، اس نے جمیل کے ہاتھ میں پرچی دی کہ مجھے 20 دنوں کے لیے یہ دوائی چاہیے۔ جمیل نے ایک بار پرچی کو دیکھا، پھر عائشہ کی طرف دیکھ کر وہ کہنے لگا، ماں جی میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ نے کہا، بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو، میرے بیٹے فاروق نے پیمنٹ کی ہے، اس نے ایڈوانس میں تمہیں پیسے بھیج دیے ہیں، تو پھر مجھے دوائی کیوں نہیں دے رہے۔ یہ سن کر جمیل مسکرانے لگا اور کہا، فاروق بھی عجیب انسان ہے، خود کو بڑا چلاک و ہوشیار سمجھتا ہے، لیکن اس سے بڑا بیوقوف نہیں، سب سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بھی دھوکہ کرے، اس سے جھوٹ بولے اپنی ماں سے، اتنا بڑا جھوٹ۔ ماں جی ایسی کوئی بات نہیں، اس نے مجھے کسی قسم کی کوئی پیسے نہیں دیے، بلکہ 10,000 تو ابھی اس پر میرا ادھار ہے اور وہ پیسے اس نے مجھے دینے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایسے شخص میں کیسے اس کی باتوں میں آ گیا، بغیر پیسے ادا کیے وہ عمرے پر چلا گیا۔ آپ خود بتائیں اسے ایسے بندے کی عبادت کیسے قبول ہوگی جو وعدہ خلافی کرے اور دوسروں پہ پیسہ کھا کر وہ عمرے پر چلا جائے۔ میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کی وجہ سے، اس کے رویے کی وجہ سے میں آپ کو دوا نہیں دے سکتا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ عائشہ پرچی ہاتھ میں لیے واپس آ رہی تھی، اب یہ پرچی ان کے لیے کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے پر حیران تھی کہ یہ کیسا بیٹا ہے جو انہیں زخم پہ زخم دے جا رہا تھا۔ سب سے بڑا زخم تو یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کو گھر میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کی خیر و عافیت کے لیے دعا کی۔ ان کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے نفرت پھر بھی نہیں آئی، مگر آج تو ہر حد پار ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے ہی دھوکہ کیا، ان سے جھوٹ بولا کہ جا کر میڈیکل سٹور سے آپ دوائی لے سکتی ہیں، پیسوں کا بندوبست میں نے کر لیا ہے، میں نے پیمنٹ ادا کر دی، لیکن ایسا جھوٹ تھا جو اس نے اپنی ماں سے بولا۔ آج پہلی بار ان کے دل سے بیٹے کے لیے بددعا نکلی اور اچانک ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، فاروق ذرا بیڑا غرق ہو جائے تو نے اپنی ماں کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور روتی ہوئی واپس آئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دوائی کا بندوبست کیسے ہو، فاروق انہیں کوئی ویسے دے کر نہیں گیا
گیا تھا، صرف گھر میں راشن موجود تھا۔ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ گھر کا راشن فروخت کر کے اپنے لیے دوا خرید لیں، ورنہ تو یہ مریض 12 دن کے جان لے لیتا۔ انہوں نے اپنے پڑوسی کاشف کی منت کی اور اس سے یہی کہا کہ 10 کلو آٹا فروخت کر کے میرے لیے کچھ پیسے لے کر آؤ۔ کاشف نے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ کام کروں گا۔ پہلے تو اس نے پوچھا کہ آٹا کیوں فروخت کری؟ انہوں نے کہا بیٹا بس کر دو، بس کچھ مجبوری ہے، گھر میں آٹا اضافی پڑا ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں فروخت کر رہی ہوں۔ کاشف وہ آٹا لے کر گیا اور اس کے پاس 2000 روپے عائشہ کی ہتھیلی پر واپسی پر اس نے رکھ دیے۔ عائشہ میڈیکل سٹور گئی اور ایک ہفتے کی دوا لے کر وہ واپس گھر آئی۔ اسی رات آدھی رات کو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہیں شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے بستر سے اٹھنے لگی تو نیچے گر پڑی۔ کسی طرح حمیدہ نے یہ آواز، یہ چیخ سن لی اور وہ بھاگ ہوئی آئی تو یہ دیکھا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے منہ کے بل گری ہوئی ہے، ان کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ رونے لگی۔ اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، کاشف بھاگتا ہوا آیا۔ انہوں نے عائشہ کو سنبھالا۔ آدھی رات کو وہ اپنے رکشے پر عائشہ کو ہسپتال لے گیا، ان کا علاج ہوا۔ ان کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ حمیدہ نے ان سے کہا عائشہ بہن، میں نے آپ سے کہا تھا لیکن آپ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ آپ اس گھر میں تنہا کیسے رہ سکتی ہیں؟ لیکن آپ نے ضد کی اور میرے گھر نہ آئی۔ افسوس ہے آپ نے میری بات نہ مانی، لیکن اب آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں گی جب تک وہ نالائق واپس نہیں آتا۔ اللہ آپ کے بیٹے کو ہدایت دے۔ فاروق جیسا نالائق انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جسے اپنی ماں کا احساس نہ ہو۔ اسپتال سے واپس آئیں تو حمیدہ کے ساتھ اسی کے گھر میں رہنے لگی۔ کاشف کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں تھا، وہ بھی تو عائشہ کو اپنی ماں ہی سمجھتا تھا، ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی زاہدہ کی عائشہ کے اس گھر میں موجودگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جس دن عائشہ ان کے گھر میں آئی تھی اس کے تیور بدلنے لگے، اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ اس نے اپنی ساس حمیدہ سے پوچھنا کہا، لیکن اپنے شوہر کاشف سے یہ ضرور کہا یہ کون سی مصیبت اب ہمارے گھر میں نازل ہو چکی ہے؟ اس کے اپنے سکے بیٹے کو اپنی ماں کا احساس نہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری کیسے بن گئی؟ کیا اس بوڑھی کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ جہاں یہ چلی جائے ہماری جان چھوڑ دے۔ کاشف نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور کہا خدا کا خوف کرو، ایک تو اس کے بیٹے کو یہ ہدایت نہیں اور ماں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، لیکن تم تو کم از کم اللہ کا خوف کرو اور ایسی دل جلانے والی باتیں مت کرو۔ لیکن زاہدہ کا رویہ عائشہ کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے اپنی ساس سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس عورت کی کوئی خدمت نہیں کروں گی۔ حمیدہ نے اس سے کہا بیٹی میں نے تمہیں کب کہا کہ اس بیچارہ عائشہ کی تم خدمت کرو؟ تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ حمیدہ سے جتنا ہو سکا اس نے عائشہ کا ساتھ دیا۔ آج رات وہ دونوں بیٹی تھی، ایک دوسرے سے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ سب سے پہلے حمیدہ نے ان سے کہا بہن بس یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، میں نے زندگی میں بہت ساری مشکلات دیکھی ہیں، اب جب سوچتی ہوں تو روح لرز جاتی ہے۔ میرا شوہر عظمت ایک نشئی تھا، ہر وقت نشے کی لت میں اس نے گھر کے برتن تک فروخت کر دیے تھے۔ کاشف اس وقت بہت چھوٹا تھا، میں اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں، لیکن میں واپس جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ والدین کے انتقال کے بعد بھائیوں نے صاف صاف الفاظ میں مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب یہاں سے جا رہی ہو تو واپس مڑ کر مت آنا۔ عید پر بھی میں بھائیوں کے پاس نہیں جاتی اور نہ ہی ان کو میرا احساس ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال ہو چکے تھے یہاں نہیں آتے۔ بس میرا جینا مرنا اسی گھر میں تھا اور اس گھر میں مجھے ایک نئے امتحان کا سامنا کرنا پڑا جب مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر تو نشہ کرتا ہے اور شدید قسم کا نشئی ہے۔ یہ بات مجھ سے چھپائی گئی تھی، میرے ظالم بھائیوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی اور عظمت سے میری شادی کرا دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ عظمت نشئی کا عادی ہے، لیکن اسے بھائی جن کو اپنی بہن کا احساس نہ ہو، اپنی بہن کو بوجھ سمجھتے ہوں، وہ خیر خواہ کیسے بن سکے؟ لہٰذا میرے بھائیوں کو بھی مجھ سے کسی کی خیر خواہی نہیں تھی۔ اس گھر میں آئی اور بس میرا امتحان شروع ہو۔ مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ مجھے پیسے دو، جہاں سے بھی لا کر مجھے پیسے دو۔ یہ عظمت بار بار مجھ سے کہتا تھا، لیکن میرے پاس پیسے کہاں تھے؟ اس نے مجھ سے میرے زیورات چھین لیے، ظالم نے میرے سارے زیورات فروخت کر دیے اور وہ بھی سستے داموں، وہ زیورات جو میں نے اپنے بچوں کے لیے اس گھر کے لیے بچائے ہوئے تھے۔ لیکن جب میں اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی تو میری ہمت پھر سے بحال ہو جاتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت میں یہی دعا کرتی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑنا، مصیبت کی اس گھڑی میں میرا ساتھ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے میری کافی مدد کی اور مجھے ہمت دی، اور یہی ہمت چاہیے تھی، حالات سے لڑنے کی ہمت جو میں اپنے رب سے مانگتی تھی۔ میں نے اس کا علاج کروایا، بہت سے ڈاکٹروں کی محنت سماجت کی، لیکن وہ چاہتی نہیں تھا کہ ٹھیک ہو۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح مجھے ذلیل کرے اور اس گھر کے برتن کپڑے اور وہ فروخت کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کپڑے فروخت کرنا شروع کیے، حتیٰ کہ میری شادی کے جوڑے اور باقی جو گھر کے برتن
वो आहिस्ता आहिस्ता फरोख्त करना शुरू हुआ। मुझ पर बहुत बड़ी आजमाइश थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स मेरे साथ क्या करने वाला है। क्या ये मुझे जितने जीते जी मार देगा, क्योंकि अब तो घर में कुछ नहीं बचा था। मैं और सिर्फ मेरा बेटा ही बाकी बचे थे। लेकिन अजमल ने उस दिन सारी हदें पार कर दी थी। जब उसने मेरा ही सौदा किया, उसके कुछ दोस्त, आवारा दोस्त, उसके घर में आए थे। वो सब नशे की हालत में थे। मैं समझ सकती थी, क्योंकि उस शख्स ने खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखा। इसकी नजरों में होश थी। ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। आजमल ने अपने दोस्त को इशारा करके कहा, 2 दिन तक ये तुम्हारे पास रह सकती है, 2 दिन बाद मेरी बीवी मुझे वापस कर देना। बस ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने एक डंडा उठाया और फिर उस डंडे के एक सरे पर कपड़ा बांध दिया। उस पर पेट्रोल छिड़का और फिर एक बहुत बड़ी मशाल में वो तब्दील हो गई। इसको आग लगाई। मैंने वो आग लहराई और अपने शोर के उसके साथ दोस्तों से कहा, घर से निकल जाओ वरना सबको मैं जला दूंगी। आग का शोला बहुत बड़ा था। वो देखकर खौफजदा हो गया। न सिर्फ उसके दोस्त घर से भाग गई, बल्कि अजमत भी घर से दफा हो गया। मैंने अपने बेटे को गले से लगाया, उससे यही कहा कि आप तो इस घर में महफूज नहीं। लेकिन मैं कहाँ जा सकती थी? बेटे को लेकर यहाँ से कहाँ जाऊंगी? लेकिन उस दिन के बाद अजमत घर वापस न आया। वो मुझसे खौफजदा हो गया था। पहली बार वो मुझसे डराता था, क्योंकि औरत जब अपनी इज्जत और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए उठ खड़ी होती है तो उसमें बहादुर मर्दों जैसी हिम्मत आ जाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन मेरा ये रूप अभी तक मेरे शोहर अजमत ने नहीं देखा था, और इस रात पहली बार उसने ये खौफनाक रूप देखा था। जब मैंने उस आग के शोले को लहराया और उसके दोस्तों की तरफ भागे, वो घर से भाग गए थे। एक हफ्ते बाद मुझे खबर मिली कि अजमत की लाश फुटपाथ पर पड़ी है। वो नशे की हालत में ही मरा था। लेकिन मुझे इसकी मौत पर कोई अफसोस नहीं था। मैं कैसे अफसोस कर सकती थी? एक ऐसा शख्स जिसकी खातिर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, जिसका मैंने इलाज करवाया, अपने जेवरात फरोख्त किए, लेकिन वो जीना ही नहीं चाहता था। ना ही उससे मेरी परवाह थी, ना ही अपने बेटे की। और आखिरकार वो जिल्लत की मौत मर गया। आयशा ने जब ये कहानी सुनी तो कहा, बहन तुम्हारी कहानी बहुत गमगीन है और तुम्हारी माजी से मैं वाकिफ नहीं थी। लेकिन ये हकीकत है कि हर शख्स, हर इंसान की अपनी ही दुनिया है, अपनी कहानी। अल्लाह ताला ने आपको सब्र दिया है और आपका बेटा कम अज कम मेरे बेटे से तो गई गुना बेहतर है, जो आपका इतना ख्याल रखता है, जिसके दिल में एहसास है ना, और ना ही ना सिर्फ वो अपना आपका ख्याल रखता है बल्कि मुझे अपनी माँ जैस माँ भी समझता है। काफी लाइक बेटा है माशाल्लाह। मगर अफसोस के मेरे बेटे को यह हिदायत नसीब नहीं। ना वो माँ का ख्याल रखता है, ना वो अपने बचपन से कैसे नवाकिफ हो सकता है। उसे सब ये याद है किस तरह मैंने उसे पाला था, किन हालात में मैंने उसका साथ दिया था। मेरा शोहर तो अच्छा था, लेकिन अच्छे लोग बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाते हैं, जैसे कि वो चला गया मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डालकर। वो सारी रात एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करती रही, एक दूसरे के साथ दिल का हाल बयान करती रही। एक दिन हमीदा और उसका बेटा काशिफ घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में गए थे। जायदा उस वक्त घर पर नहीं थी, लेकिन वो जैसे ही घर में आए दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसकी सास और शोहर घर में नहीं है और आयशा घर में अकेली बैठी है। वो आयशा के सामने आकर बैठ गई। फिर उनसे कहने लगी, तुम क्या चीज हो, यहाँ क्यों रह रही हो? हमारे लिए तो आप एक अजाब बन गई है। आयशा ने इससे कहने लगी, बेटी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या तकलीफ है दी है जिस पर? वो कहने लगी, आपने तो हमारा जीना आराम कर दिया है। सारी रात आप खांसती रहती हैं, ना हमें नींद आती है ना ही मेरे बच्चों को, और मेरे साथ तो बिल्कुल पागल हो चुकी है। आपकी ऐसी खिदमत कर रही है जैसे आप कोई पीरनी हो या कोई बड़ी हस्ती पहुंची हुई बुजुर्ग हो। आयशा चुपचाप इसकी बातें सुनती रही, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही थी। फिर वो कहने लगी, आप जो हम पर एक एहसान करें और फौरन इस घर से चली जाएं। ये वो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर, जो मैं कभी नहीं भुला सकूंगी। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुमने जितनी रातें जागना थी बस जाग ली। अब आपको ना मेरी खांसी की आवाज सुनाई देगी और ना ही आपके बच्चों को। मैं इस घर में चली जाऊंगी। इसके घर में ये मेरा आखिरी दिन है। जायदा ने कहा, ठीक है, मेरा शोहर और सास वापस आ रहे हैं, लिहाजा उनके आने से पहले चली जाएं तो बेहतर है। आयशा इतनी बड़ी दिल्लत कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उन्होंने अपना मुख्तसर सा सामान उठाया और चूंकि सेक्स घर से चलेंगे, लेकिन वो अपने घर में भी तो नहीं रह सकती थी। वो क्योंकि अगर वो अपने घर में रहती तो हमीदा उनसे जरूर पूछने के लिए आ जाती कि हमारे घर से क्यों यहाँ शिफ्ट हो गई। फिर अकेला रहना शुरू कर दिया। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि फरूक, ये तुमने मुझे कैसा सलाह दिया, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं दर दर की ठोकरें खा कर हूँ। उन्होंने अपने घर के मालिकान को ताला लगाया, मकान को ताला लगाया, उसके बाद घर के बैरूनी दरवाजे पर भी ताला लगाया और चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या मुझे बताओ। सबसे पहला अपना ये इलाका छोड़ना जरूरी था, क्योंकि अब वो ये नहीं सोच रही थी
کہ میں کسی کے گھر میں کام کروں گی، اب تو میرے پاس پیسے بھی نہیں، گھر کا راشن بھی ختم ہے، بیٹا فی الحال واپس آ نہیں رہا تو میں کچھ کر کے اپنی دوائی خرید لوں گی، کس کے گھر ملازمت کر کے کچھ فروخت بھی نہیں کر سکتی، میرے تن پر یہی بس کپڑے ہی تو بچے ہیں، اگر یہاں محلے میں کسی کے گھر میں کام کروں گی تو میری بدنامی تو ہوگی، لوگ میرے بیٹے کا بھی مذاق اڑائیں گے اور اس سے زیادہ میرا مذاق جو عمرے پر چلا گیا، لیکن ماں یہاں دوسرے محلے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے، مجھے آج بھی اس کا احساس تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ میرے بیٹے کا مذاق اڑائیں، لہذا یہاں سے دور چلی جاتی۔ ایک پروفیسر صاحب تھے، رفیق صاحب، جو کسی زمانے میں فاروق کے ساتھ بھی رہ چکے تھے اور میرے محروم شوہر قیوم کے اچھے اور جگری دوست تھے، لیکن میرے شوہر کی وفات کے بعد اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا اور صرف فاروق کے رویے کی وجہ سے، اس سے فاروق سے کافی ریلیشن، آج مجبورا مجھے اسی کے گھر جانا پڑا کیونکہ کوئی دوسرا در نہیں تھا جو میرے لیے اچھا ثابت ہوتا، پروفیسر کے گھر سے مجھے کوئی کام کرنے کے لیے شاید مل جائے گا، گزارا بھی ہو جائے گا، گھر کے دروازے پر چوکیدار بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے کہا، میرا نام پوچھا تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں مرحوم قیوم کی بیوہ ہوں، پروفیسر صاحب کے میرے بارے میں بتاؤ، بس اتنا ہی بتا دو کافی ہے، پروفیسر صاحب اس وقت گھر کے سیان میں خبر پڑھ رہے تھے، چائے پینے میں مصروف تھے، چوکیدار اس کے پاس گیا، اسے بتایا تو وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، پھر تیز تیز قدموں کے ساتھ وہ گیٹ پر آیا، اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں باہر آ گئی، اس نے کہا، بھابھی آپ وہ مجھے پہچان نہیں رہا تھا، حالات کی ماری ہوئی تھی، میری شکل میں بگڑ چکی تھی، کمزوری کی وجہ سے سیاہ رنگت ہاتھ کانپ رہے تھے، وزن 35 کلو سے بھی کم ہو چکا تھا، وہ جلدی سے مجھے گھر لے آیا، مجھے کرسی پر بٹھایا، اپنی بیوی رخشندہ کو آواز دی، اس سے کہا، رخشندہ ذرا جلدی آؤ، دیکھو ہمارے گھر میں کون آئی ہے، اس کی بیوی بھی مجھے نہیں پہچان رہی تھی، پھر جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو رخشندہ یہ سن کر حیران ہوئی اور کہا، عائشہ ابھی آپ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، میں نے مسکرا کر کہا، میں خود اپنی حالت پر حیران ہوں، لیکن یہ میرے بیٹی کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے، پروفیسر صاحب میری طرف دیکھنے لگے اور کہا، کیا اس نالائق انسان نے مجھ تمہارے ساتھ کیا کیا، مجھے بتاؤ، پھر میں نے پروفیسر صاحب کو اپنی ساری روایات سنا دی، انہیں سب بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا، یہ سن کر انہیں بہت افسوس ہوا، سب سے پہلے تو وہ میرے لیے دوائی لینے کے لیے میڈیکل سٹور کی طرف روانہ ہوئی، پھر کہنے لگے، بعد کی باتیں بعد میں ہوں گی، وہ میرے لیے کھانے کے لیے آئے، ان کے پاس نہایت ہمدرد اچھے اخلاق کے مالک تھے، وہ اللہ ان کی عمر دراز کرے، وہ میرے حقیقی بھائی تھے، اس وقت میں مجبور تھی کہ گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کچھ لوگ اپنے نہیں ہوتے، اپنا نہ ہونے کے باوجود وہ اپنوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں احساس ہے، احساس ہی اصل سرمایہ ہے جو انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے، ورنہ انسان تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے لیکن ایک دوسرے کو ہڑپ کر لیں گے، وہ میرے لیے دوائی لے کر آیا اور پھر کہنے لگا، آپ واپس اپنے گھر میں نہیں جائیں گی، آپ کو واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں اور اپنے بھائی کی سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی، یہ تو حد ہوگی، یہ ظلم کی ساری حدیں پار ہوگی، اتنا کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ حالات میں وہ تجھے چھوڑ کر گیا، وہ بھی عمرے کے لیے، کیا یہ بات قبول ہوگی، اتنا بے حس انسان جسے اپنی ماں کا احساس تک نہیں، آج کے بعد آپ اس سے نہیں ملیں گی اور یہی سمجھے کہ آپ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے مر گئی ہیں، اس کے الفاظ بہت سخت تھے لیکن اس کے چہرے پر جذبات تھے، ان کی آنکھوں میں نمی بھی تھی، میری یہ کہانی سن کر انہیں تکلیف ہوئی تھی اور وہ تکلیف میں نے محسوس کی، اور مجھ سے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آپ میری بہن ہیں اور اس گھر میں آپ رہیں گی، ہمارے لیے چائے بنائیں گی، ہمارے ساتھ اچھی باتیں کریں گی اور ہمارے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گی، یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس گھر سے اتنی محبت ملے گی، صرف اور صرف اس لیے کہ میں نے ان کے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی، وہ مجھ سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، جو اب ماشاءاللہ جوان ہو چکے تھے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، پروفیسر صاحب کے بیٹے بہت لائق تھے، ایک بیٹا ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر علیان، جو میرا شاگرد تھا، جس کو میں نے بچپن میں تعلیم دی تھی، یہ مجھ سے ہی قرآن مجید پڑھاتا تھا، جب وہ گھر میں داخل ہوا تو میرے قدموں میں گر گیا، حمیدہ نے بتایا، کہاں چلی گئی، بس میں نے دیکھا کہ شام کو وہ گھر سے جا رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہاں جا رہی ہے، یہ گھر سے باہر جانے کا نہیں، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا اور چپ چاپ گھر سے چلی گئی، حمیدہ یہ سن کر کافی پریشان ہوئی، انہوں نے قریبی گھروں سے پتہ کیا لیکن انہیں عائشہ کی کوئی خبر نہ ملی، پھر انہوں نے اسپتال میں بھی چیک کیا کہ شاید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسپتال میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گی، لیکن انہیں واپس وہ یہاں بھی نہیں ملی تھی، وہ عائشہ کے لیے کافی پریشان تھی اور ان کا بیٹا عاشق بھی کافی پریشان تھا، خیر حیدرآباد میں ان کا وہاں کون رشتہ دار ہے جس سے ملنے کے لیے وہ وہاں چلی گئی، حمیدہ کافی پریشان تھی مگر زائدہ نے اپنے ساس کو یہ حقیقت نہ بتائی کہ میں نے انہیں ہی ذلیل کر کے گھر سے نکالا ہے، میرے ہی کہنے پر وہ گھر سے چلی گئی، وہ بھی مجبوری کی حالت میں، حمیدہ امام مسجد کے پاس گئی، جامع مسجد میں انہوں نے امام
صاحب سے کہا مسجد میں اعلان کیجیے، شاید کہیں سے اس عورت کا پتہ چل جائے جو کہ مجبور بھی ہے اور یہیں سے یہاں سے چلی گئی ہے۔ چپ چاپ امام صاحب نے وہ مشدگی کا اعلان کیا، میرا نام پکارا اور میرا حلیہ بھی بتایا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ میں تو محلہ چھوڑ کر یہاں سے کافی دور پروفیسر صاحب کے گھر آ گئی۔ ایک دن پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہا میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اور میری اس بات پر عمل کیجیے گا، منع مت کیجیے گا۔ میرے مشورے پر بھی عائشہ نے پروفیسر سے کہا بھائی بتائیں کون سی بات ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کے بیٹے کو میں بہت بڑی سزا دینا چاہتا ہوں، میں اس سے خفا ہوں اور آپ بھی اپنے بیٹے سے ناراض ہیں، میں یہی چاہتا ہوں کہ کبھی اس کا سامنا مت کیجیے گا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ میرے گھر آ سکتا ہے تمہیں تلاش کرتا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے آبائی گاؤں چلے جاؤ، وہاں پر میرا گھر ہے، میری زمینیں ہیں، تمہارا خیال رکھنے کے لیے وہاں کئی سارے ملازم اور ملازمائیں ہیں، میرا گھر وہاں غیر آباد پڑا ہے، تمہارے وہاں جانے سے گھر کی رونق دوبارہ ہو جائے گی اور گاؤں کے لوگ بھی تمہاری عزت کریں گے۔ جب اپنی اس بات کا پتہ چلے گا کہ الیان کی استانی جی یہاں آئی ہے۔ اس گاؤں میں عائشہ نے پروفیسر سے کہا جیسا آپ مناسب سمجھیں، جیسا آپ چاہیں میں جاؤں گی، مجھے اس بات پر اعتراض نہیں۔ پروفیسر نے مسکرا کر کہا بہن آپ کا شکریہ۔ پروفیسر صاحب نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور سہوال شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں انہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا۔ لوگ پروفیسر صاحب پہلے ہی خوب عزت کرتے تھے، قدر کی نگاہ سے انہیں دیکھتے تھے کیونکہ وہ اس گاؤں کا سرمایہ۔ پروفیسر صاحب نے گاؤں والوں نے کے لیے بہت سے کام کیے، یہاں ایک اسپتال بنایا گیا تھا، جانوروں کے لیے الگ اسپتال، گاؤں میں سڑکیں پکی تھی، بجلی کا انتظام، یہ سب پروفیسر رفیق صاحب کی وجہ سے ہوا، جو بعد میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے یہاں شہر آباد ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی گاؤں والوں کو فراموش نہیں کیا تھا۔ گاؤں والے آج اس کے دن میں بستے۔ پروفیسر صاحب نے گاؤں والوں سے خاطب ہو کر کہا یہ میری بہن بڑی بہن میرے بیٹے الیان گفتانی جی، ایک ایسی عورت جس کے ہمارے خاندان پر بہت سارے احسانات، یہ آپ لوگوں کے درمیان رہے گی، آپ لوگوں کے بچوں کو پڑھائے گی، جو علم کی روشنی سے منور کرے گی۔ گاؤں والے یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب واپس شہر آ گئے۔ فاروق عمرے سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کو تالا لگا ہے۔ اس نے حمیدہ سے پوچھا آنٹی یہ گھر کو تالا کیوں لگا ہے اور میری ماں کہاں ہے؟ حمیدہ نے رو کر کہا بیٹا میں تو خود کچھ نہیں جانتی، تم نے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کوئی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر فاروق کے روٹے کھڑے ہو گئے۔ آج پہلی بار اس سے احساس ہوا کہ اس نے ماں کو اکیلا چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ اس نے اخبار میں اپنی ماں کی گمشدگی کی خبر دی، لیکن عائشہ کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ فاروق کے لیے بہت بڑی سزا۔ وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا، میڈیکل اسٹور والے کے پاس گیا، جمیل کے پاس گیا تو اس نے معذرت کی، وہ میرے پاس دوائی لینے آئی تھی لیکن میں نے انہیں جلدی یاد واپس بھیج دیا کیونکہ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا اور تمہاری غلطی کی سزا تمہاری ماں اس عمر میں بھگت رہی ہے کیونکہ مجھ سے تم نے جھوٹ بول میرے پیسے ہڑپ لیے، مجھے پیسے واپس نہ کیے۔ اس نے میڈیکل اسٹور کے مالک جمیل سے معافی چاہی اور کہا یار مجھے معاف کر دینا، لیکن اگر میری ماں کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے خدا کے لیے کچھ بتاؤ، میں ماں کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی، لیکن جمیل نے کہا میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن وہ فلاں دکاندار کے پاس جا کر معلوم کرو۔ پھر وہ دکاندار کے پاس گیا تو اس نے کہا وہ بس اسٹاپ پر موجود تھی، خیر آباد جانے والی بس میں بیٹھ گئی تھی اور اب یہ نہیں جانتا کہ خیر آباد میں ان کا وہاں کون رشتے دار ہے، اس سے ملنے کے لیے وہاں چلی گئی۔ اب یہ تو تمہیں بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ وہاں کیوں گئی۔ اور وہ کافی حد تک سمجھ چکا تھا، خیر آباد میں ہی پروفیسر رفیق صاحب کا گھر تھا اور اس نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور پھر خیر آباد اپنے پروفیسر رفیق صاحب کے گھر طرف روانہ ہوا۔ وہ پروفیسر صاحب کے دروازے پر پہنچا، لیکن پروفیسر صاحب نے پہلے ہی اپنے چوکیدار کو اس بات کا اشارہ دے دیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ فاروق نام کا کوئی شخص اگر میرے کار کے دروازے پر آئے تو اسے واپس بھیج دینا، میں اس سے کسی صورت نہیں ملنا تھا۔ اس نے چوکیدار کو بتایا کہ میرا نام فاروق ہے، میں پروفیسر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ چوکیدار نے اس سے کہا سر نے مجھے منع کیا، لہذا آپ واپس چلے جائیں، وہ آپ سے ہرگز نہیں ملیں گے۔ ایسا کچھ وہ سمجھ چکا تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ میری ماں سیدار میں ہی موجود ہیں اور میری ماں نے پروفیسر صاحب کو میرے بارے میں میری اس بد اخلاقی کے بارے میں بتایا ہوگا۔ خیر میں اپنی ماں کو بنا لوں گا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اس سے اپنے ساتھ گھر واپس لے جاؤں گا، لیکن وہ آگے معاملہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ گیٹ کے سامنے بیٹھ گیا، چوکیدار سے کہا جب تک پروفیسر صاحب مجھ سے نہیں ملیں گے مجھے اپنی ماں سے ملنے کی اجازت نہیں دے گی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پروفیسر صاحب گیٹ سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے تو اس کی طرف دیکھے، لیکن وہ کسی اشارے کا جواب تک نہ ہی انہوں نے فاروق کے سلام کا جواب دیا۔ بغیر جواب دیے وہاں سے آتے جاتے چلے گئے۔ پھر اسی طرح وہ گھر میں داخل ہوتے ساری رات وہ گیٹ پر باہر بیٹھا رہا۔ چوکیدار کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے پروفیسر سے کہا صاحب یہ لڑکا سردی سے مر جائے گا، یہ مسلسل رو رہا ہے، اس سے اپنی غلطی کا اب احساس ہے، اس سے بات کیجیے۔ پروفیسر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ایک موقع تلاش میں ہوں، کم از کم ایک مزید رات
سے یہاں بیٹھنا پڑے گا، یہاں میرے گھر کے باہر، میں بھی اتنے جلدی تم اسے معاف نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس لڑکے کا امتحان ہے جو کم نہیں ہوگا۔ اگر اگلی رات مسلسل وہ گیٹ کے باہر بیٹھا رہا، بخار سے کا برا حال تھا۔ تیسرے دن پروفیسر کے سامنے آیا اور کہا میں تم سے ناراض ہوں، اور مجھ سے زیادہ ناراض تمہاری ماں تجھ سے تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر فاروق اسے اپنے قانون پر یقین نہیں آ رہا۔ اس نے پروفیسر سے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ ادارا مجھے اپنی ماں سے ملوائی۔ پروفیسر نے روتے ہوئے کہا نہیں، اب ایسا ممکن نہیں، وہ کافی تکلیف میں تھی، وہ بیمار، جب وہ میرے پاس آئی تھی تو میں نے ان کا علاج کروایا، لیکن جو چوٹ تم نے اپنی ماں کو پہنچائی اس کی وجہ سے ان کا دل دن بہ دن کمزور ہوتا گیا، اور اس دنیا سے وہ چل بچی، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے یہ وصیت ضرور کی تھی کہ میرے بیٹے کو میری قبر کے بارے میں کچھ بھی نہ بتانا، لہٰذا بیٹا اب میں تو مجبور ہوں، تو میں عائشہ بہن کی قبر کے بارے میں نہیں بتا سکتا، ہاں البتہ میں تمہیں اس قبرستان کا پتہ بتا دیتا ہوں جہاں میں نے اپنی بہن کو دفن کیا ہے، اگر تم واقعی ان کے حقیقی بیٹے ہو اور اپنی ماں سے محبت کرتے ہو تو جا کر اپنی ماں کے اس قبرستان سے تلاش کر لو۔ یہ سن کر فاروق ادھر گلی میں بیٹھ گیا، اپنے سر پر اس نے مٹی ڈالی اور کافی پریشان تھا، وہ رو رہا تھا، خود اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ میں کتنا ظالم انسان تھا، مجھے اپنی ماں کے پرواہ تک نہیں تھی، میں تو انہیں نظر انداز کر کے چلا گیا، گھر میں تنہا نیند چھوڑ کر، حالانکہ میری ماں عمرے پر جانا چاہتی تھی، ان کی بہت بڑی خواہش تھی ہمارے ساتھ اس خاندان کے ساتھ جانے کی تھی، لیکن میں انہیں تنہا چھوڑ گیا۔ وہ روز قبرستان میں جاتا، اپنی ماں کی قبر تلاش کرتا، لیکن اسے کہیں بھی اپنی ماں کی قبر نظر نہ آئی، کیونکہ عائشہ نام کے وہاں کوئی تختی قبر پر موجود نہیں۔ وہ پریشان رہا، روتا رہا، واپس گھر چلا گیا، اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دیا، بلکہ اس کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ حمیدہ نے اس سے کہا بیٹا کیا ہوا، مجھے عائشہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے حمیدہ کے بات کو بتایا، ماں کی وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو میری قبر کا نشان معلوم نہیں ہونا چاہیے، میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی، میں تو اب برباد ہو گیا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ سن کر حمیدہ بھی روئی، انہیں افسوس ہوا، ادھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ کی صحت اب بحال ہونا، وہ ایک ایسے مشن پر تھی جس کی وجہ سے ان کے جسم کو تقویت اور دل کو سکون حاصل ہوا، بچوں کو گاؤں کے بچیوں کو اپنی دینی تعلیم دے رہی تھی، اور جب سے وہ اس گاؤں میں آئی تھی بچوں کے رویے میں کافی تبدیلیاں آئی تھی، وہ اپنے والدین کے متی بنتے تھے، اسکول جانے سے پہلے گھر والوں کو سلام کرتے، کھانا کھانے سے پہلے وہ کھانا کھانے کی دعا کرتے، اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی دعا پڑھتے۔ یہ عادات ایسی تھی جن کی وجہ سے ان کو والدین بہت حیران تھے، اور دل سے وہ عائشہ کو دعائیں دیتے ان کے اندر۔ فاروق اب کافی بیمار پڑ چکا تھا، ایک پراسرار بیماری میں اس کی حالت خراب تھی، وہ چرپائی پر پڑا، اس کا علاج کروایا گیا، لیکن ڈاکٹر کو اس کی مرض کی سمجھ تک نہ زبان ہونے کے باوجود اب وہ بولنے سے کتراتا تھا، دماغی طور پر کمزور تھا، خالی نظروں سے وہ گھر کی دیواروں کو اور اس گھر کو دیکھا، لوگ فاروق کی حالت کو دیکھتے ہوئے توبہ کرتے اور یہی کہتے کہ اس سے اپنی ماں کی بددعا، کاش یہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا صبر تھا، اور وہ فاروق کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ ادھر کسی طرح عائشہ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ فاروق کافی بیمار ہے اور اس کی حالت اب تشویشناک ہے۔ وہ ایک ماں تھی اور ایک ماں کا دل بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت اپنے بیٹے سے ناراض تھی، لیکن ماں ہونے کے ناطے فاروق کی یہ تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے پروفیسر صاحب سے کہا میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، حالانکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کبھی اس کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، لیکن میں مجبور ہوں، میں ماں ہوں اور میرا بیٹا مصیبت میں ہے، مجھ سے بیٹے کی یہ مصیبت، یہ حالت کسی صورت برداشت نہیں ہو۔ پروفیسر صاحب انہیں گاؤں میں اپنی گاڑی میں بٹھا کر فاروق کے گھر کے سامنے لائے۔ فاروق چارپائی پر پڑا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن اس کی زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا، وہ عجیب و غریب نظروں سے کبھی گھر کے کسی کونے کو دیکھتا تو کبھی ماں کے کمرے کی طرف دیکھتا۔ اچانک عائشہ اس گھر میں داخل ہوئی، یہ منظر کوئی عام معمولی منظر نہیں تھا۔ حمیدہ نے جب عائشہ کو دیکھا تو انہیں گلے سے لگا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میری بہن زندہ ہے، سلامت ہے، پہلے سے زیادہ سلام صحت مند ہے۔ فاروق نے اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو چارپائی سے نیچے گرا دیا، بچوں کی طرح رینگتا ہوا ماں کی طرف گھٹنوں کے بل چلتا آیا، پھر ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ آج 10 دن بعد وہ بولا تھا اور بھی بولا ماں مجھے معاف، میں آپ کا نالائق بیٹا، آپ کو راضی کیے بغیر نہیں مرنا، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، اس سے گلے سے لگایا اور اس سے یہی کہا بیٹا تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ محلے والے اور پروفیسر صاحب اپنے جذبات کا کنٹرول نہ رکھ، انہیں اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ عائشہ کا بیٹا اب براہ راست پر آ چکا ہے، اپنی ماں کو قدر کی نگاہ سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنا دے اور ان کی نافرمانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔